क्लिप को रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा, इसलिए कि एक तो प्रैक्टिकली और अमली तौर पर अगले इलेक्शन तक ये मैदान खाली होने वाला है। कब से आपके दिन में ख्याल था कि आपने ये काम करना है या शऊर की कोई तहरीक लॉन्च करनी है? अभी तक सियासी जमात है कोई नहीं, सारी दुकानें हैं। तो आप 80-82 साल के एक शख्स से तवक्को करेंगे कि उसको हम वज़ीर आज़म बनाएंगे, वो 100 साल की उम्र तक मुल्क को ठीक करके देगा हमें। मतलब आप कह रहे हैं कि 2029 का इलेक्शन हम जीत जाएंगे? पाकिस्तान के अवाम बरसर इख्तिदार होंगे इंशाअल्लाह। खान साहब को 25 साल लग गए, आप कह रहे हैं कि 4-5 साल में हो जाएगा? खान साहब इसके लिए 25 साल लग गए कि कोई नजरिया नहीं था। मैं करूंगा, मैं 9 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा। क्या 2018 वाला जो इलेक्शन था आपको लगता है कि वो भी चोरी हुआ था? 2018 का इलेक्शन भी चोरी हुआ था, 2024 का इलेक्शन भी चोरी हुआ था। 24 का भी। भुट्टो साहब के मज़ार का हम अचार डाल रहे हैं कि जो इमरान खान साहब के मज़ार का अचार डालना है इस कौम ने। दूसरी तरफ आप कहते हैं ये अवाम राज तहरीक ही इमरान खान को रिहा करवाएगी। कि इस मुल्क में लीडर हमेशा सियासी इंतकाम का निशाना बनते हैं। आज इमरान खान के साथ हो रहा है तो वो भी गलत है। उनकी रिहाई के लिए आवाज़ भी बुलंद करनी चाहिए, उनकी रिहाई के लिए तहरीक भी चलानी चाहिए। और वो है कि आपने जो जवाद अहमद साहब और इमरान खान के दरमियान कंपैरिजन किया और मुआवजना किया, मेरा ख्याल है कि ये मुआवजना बनता ही नहीं था। सियासी नजरियाती और जाती एतबार से मैं पाता हूँ कि जवाद अहमद बहुत बेहतर है इमरान खान से। जिस जवाद अहमद साहब की आप अभी तारीफ कर रहे हैं, वो एक पॉडकास्ट में बैठ के फरमा रहे हैं कि इकरार शायद मेरा कंधा इस्तेमाल कर रहा है। 44 सेकंड का क्लिप आ गया, वो भी मुकम्मल नहीं था। ठीक। बाकी अगर अपने बाप की औलाद है ना जी, तो ये जिसने भी आपको मेरी कुछ जाती चीजें भेजी हैं ना, करें उनको पब्लिक। आप सिर्फ अपने YouTube डॉलर्स के लिए भांड और मरासी बने हुए हैं कि इमरान खान आहा पाग लगे रहे हैं, बेड़े वफदे रहे हैं, बेजोड़ियां सलामत, यही कर रहे हैं ना, मुझे बताएं। यार भाई इसी वीडियो में आगे जाकर उन्होंने ये कहा कि इसलिए उनके खिलाफ मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि वो आजकल डिप्रेशन में है, उनकी जॉब चली गई है, 15-20 लाख रुपया उनका मंथली। उन्होंने कहा कि जी इकरारुल हसन को निकाला गया AR। हाँ जी, ये भी उन्होंने कहा। मैं उनसे कहता हूँ कि इसको साबित करें। ठीक है, वरना मुझे पहले पता चला गया था, वो कह रहे मुझे 15-20 दिन पहले ही खबर आ गई थी। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं अदरवाइज इसके ऊपर लीगल एक्शन की तरफ भी जा सकता हूँ। सिद्दीक जान तो वो बदबख्त है कि जिसने अरशद शरीफ के ऊपर और बहुत सारे लोगों के ऊपर लड़कियां सप्लाई करने का इल्ज़ाम लगाया, तो क्या क्या ट्वीटें नहीं की थी। ये वो रजील लोग हैं जिन्होंने अरशद कुत्ता शरीफ नऊज़ बिल्ला नकले कुफर कुफर ना बाशद ये ट्रेंड चलवाए हुए हैं। अरशद शरीफ साहब की जब शहादत हुई है तो वो 3 दिन लग गए उनकी मैयत कीनिया से पाकिस्तान आते आते। उन 4 दिनों के अंदर मैंने इकरारुल हसन साहब को नहीं देखा कि वो ताज़ियत के लिए आए हों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं मोहसिन शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान इस हवाले से बड़ा ब्लेस्ड कंट्री है कि पाकिस्तान सिर्फ उन चंद ममालिक में से है जहाँ पर यूथ यानी कि नौजवानों की तादाद जो है वो उनके बुरों से ज़्यादा है। यानी कि पाकिस्तान में 67% ऐसी आबादी है जो नौजवानों पर मुश्तमिल है, और ये सिर्फ उन चंद ममालिक में से है जिसमें नौजवानों की तादाद ज़्यादा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जो नौजवान हैं उनको शख्सियत परस्ती जैसा जो जुर्म है, जो गुनाह है, जिसको मैं शायद बुत परस्ती से भी ऊपर समझता हूँ, उसकी आबियारी करके उसका पानी लगाकर उनको बड़ा किया जाता है। पाकिस्तान की जो पार्लियामेंट है उसके अंदर सिर्फ 12% ऐसे लोग हैं जो 40 साल से कम उम्र है, बाकी सब बुजुर्ग हैं। यानी कि आबादी 67% यूथ की है लेकिन पार्लियामेंट में नुमाइंदगी सिर्फ 12% है। तो अब यहाँ पर जब भी इस मौजू पे बात होती है तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि पाकिस्तान में एक ऐसी तहरीक की ज़रूरत है जो अवेयरनेस कैंपेन चलाए। इसके लिए कई साल चाहिए, इस पूरे माइंडसेट को चेंज करने के लिए कई सालों के बाद ये शायद जाके एक शऊर का पूरा इनकलाब बर्पा होगा, तो फिर ये नौजवान समझेंगे कि इन्होंने क्या करना है। तो ऐसी ही एक तहरीक, ऐसे ही जो ख्यालात रखने वाली शख्सियत जो तकरीबन गुज़श्ता 20 सालों से पाकिस्तान के मीडिया लैंडस्केप के ऊपर चमकते हुए दिखाई देते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, जनाब सैयद इकरारुल हसन साहब, अवाम राज तहरीक के सरबराह। सर थैंक यू सो मच अपना टाइम दिया। शुक्रिया मोहसिन, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। इकरार भाई सबसे पहले तो ये बताइएगा, मुझे अक्सर ना लोग जब से आपने तहरीक का आगाज़ किया हुआ है तो लोग ये पूछते हैं जी हाँ जी ਤੁਹਾਡਾ इकरार ने की काम शुरू किया है, मतलब क्या करने जा रहा है, मतलब कुछ तो सेंसिबल अंदाज में पूछ लेते हैं कि क्या कुछ तो उनका टारगेट क्या करना क्या चाहते हैं, कुछ ज़रा और जी है कि इस्टेब्लिशमेंट ने लगता है लॉन्च कर देता है। तो मैं उनको हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं इकरार साहब से कोई 3-4 साल पहले एक दफ़ा मिला था,
تو اس وقت کوئی ان کی مطلب اس طرح کی چیز نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی سیاسی جماعت بنانی ہے. لیکن اس وقت بھی قرار صاحب کا یہ مائنڈ سیٹ تھا کہ پاکستان میں ایک سیاسی جماعت کی جگہ باقی ہے, 2-3 بڑی جماعتیں آ سکتی ہیں, ضرورت بھی ہے. یعنی کہ یہ آج کی بات نہیں ہے کہ یہ ان کا مائنڈ سیٹ, میرا نہیں خیال کہ آج کا ہے. ہم نے تو سوال میرا یہی ہے کہ آپ نے مجھے بتانا کہ یہ جو عوام راج تحریک ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی اچانک آپ اٹھ کرے, یہ تو مجھے پتا ہے کہ آج کی بات نہیں ہے. کب سے آپ کے دن میں خیال تھا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے یا شعور کی کوئی تحریک لانچ کرنی ہے؟ محسن, بہت سارے ہمارے دوست اس بات کے گواہ ہیں, اور وہ دوست جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حامی صحافی یا ان کے نقطۂ نظر کے یوٹیوبر سمجھے جاتے ہیں, وہ گواہ ہیں اس بات کی کہ ہم سال 1.5 2 3 سال سے پہلے سے ملاقاتوں میں یہ گفتگو کر رہے تھے کہ یار ایک ایسی سیاسی جماعت ہونی چاہیے. ہاں, ایک سیاسی جماعت ہونی چاہیے, کیونکہ ابھی تک سیاسی جماعت ہے کوئی نہیں سوائے ایک کے جماعت اسلامی کے. باقی تو ساری دکانیں ہیں. ایک دکان ہے عمران خان کی, ایک دکان ہے نواز شریف کی, ایک دکان ہے زرداری صاحب کی اور بھٹو خاندان کی. تو جو جماعتیں ہوتی ہیں وہ کسی آدمی یا کسی فیملی کی ملکیت نہیں ہوتی, وہ پبلک کی اور ورکرز کی اور عام لوگوں کی ملکیت ہوتی ہیں. اور ان میں میرٹ کا اور انٹرنل الیکشن کا ایک سسٹم ہوتا ہے جس میں جو سب سے قابل ہوتا ہے, جو سب سے باصلاحیت ہوتا ہے, وہ اوپر آ جاتا ہے, اور اوپر آ کے مسلط نہیں ہو جاتا 40 سال کے لیے. ایک ٹرم, ایک ٹائم مخصوص ہوتا ہے, اس میں اپنا کام کرتا ہے, اور اس کے بعد نئے لوگ آتے ہیں, نئی قیادت آ جاتی ہے, نیا بلڈ, نئی انرجی, نئے لوگ, نئے نظریات, اور پارٹی تر و تازہ رہتی ہے. جیسے ساری دنیا میں 300 سال 400 سال سے جماعتیں جو ہے وہ کام کر رہی ہیں. اسی کا نام جمہوریت ہے. یہی جمہوریت ہے, اور یہ جمہوریت ملک میں لانے سے پہلے پارٹی میں لانی پڑے گی. پہلے آپ کو, آپ کہتے ہیں جی پارٹی میں جمہوریت نہیں, خیر ہے, یہ ملک میں ہم جمہوریت لائیں گے. ہم اس بات پر بار بار مصر ہیں کہ اس سے ہوگا کیا. ایک تو یہ کہ یہ جو شخصیت پرستی کا, میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے کہا نا یہ بت پرستی سے بڑا گناہ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف بت پرستی ہی ہے, بالکل, اور اسی کے نتیجے میں موروثیت جنم لیتی ہے. یعنی ہمارے کچھ دوست, خاص طور پر پی ٹی آئی کے دوست, موروثیت کو تو بہت برا مانتے ہیں, شخصیت پرستی کو برا نہیں مانتے. تو شخصیت پرستی سے ہی تو موروثیت شروع ہوتی ہے. وہ تو نیکسٹ اسٹیپ ہے, پہلا تو شخصیت پرستی, کیونکہ آپ اس شخص کو مقدس مانتے ہیں, ہاں جی, پھر اس کے بہنوں بھائیوں کو بھی مقدس مانتے ہیں, پھر اس کی اولاد کو بھی مقدس مانتے ہیں, اور پھر کہتے ہیں کہ بھائی جناب یہ اب جو ہے نسل در نسل ہم غلامی کے لیے تیار ہیں. تو شخصیت پرستی ہی اصل میں برائی کا وہ بیج ہے جو اب ایک تناور درخت بن گیا ہے. 78 سال میں ہم شخصیات کی لڑائی لڑتے رہے اور شخصیات کے پیچھے. تو اگر آپ یہ شخصیت پرستی سے باہر آ جائیں, اقرار الحسن یہ کہہ رہا ہے کہ حلفاً میں کبھی زندگی میں کوئی عہدہ, کوئی منصب, کوئی فیصلے کا اختیار نہیں لوں گا, اپنے پاس نہیں رکھوں گا. ایک جماعت بناتے ہیں جس کے اندر میرٹ اور انٹرنل الیکشن کا ایک سسٹم سارے مل کے وضع کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے یونین کاؤنسل سے لے کر مرکز کے چیئرمین تک منتخب عہدیدار اور کیبنٹ سروٹ لوگ آئیں اور اپنا کام کریں, اور اس کے بعد نئے لوگ منتخب ہو جائیں. اس کے نتیجے میں ایک جو فائدہ ہو سکتا ہے اور ہوگا وہ یہ کہ مڈل کلاس آگے آئے گی. صحیح, کیونکہ قابض ہیں, آپ نے کہا نا 67% نوجوان ہیں اور ریپرزنٹیشن ہے 12%, بہت بڑی ریپرزنٹیشن ہے. مڈل کلاس کتنی ہے اس ملک کے اندر؟ شاید اس میں سے مڈل کلاس 1% بھی نہ ہو, 90% ہے نا, 80-90% مڈل کلاس ہے اس ملک میں, اور ان کی ریپرزنٹیشن کتنی ہے پارلیمنٹ میں؟ 1% بھی, صفر. مجھے ایک نام بتائیں مڈل کلاس کا, کوئی آدمی کا نام, ٹھیک ہے. اور وہ ابھی بھی خان صاحب نے جب بیچارے مجبوراً ٹکٹ دینے پڑے تو دے دیے, ورنہ تو بالکل ہی پرسنٹیج نہ ہوتی. لیکن ان میں سے کوئی آ نہیں سکا بدقسمتی سے, اس وقت شاید کو آ جاتا. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب تک ایک ایسی جماعت نہیں بنائیں گے جس کے اپنے اندر میرٹ اور ڈیموکریسی ہو, مڈل کلاس کے لوگ آگے نہیں آ سکتے, عام لوگوں کو موقع نہیں مل سکتا. کیونکہ پارٹیوں میں کون قابض ہوتے ہیں؟ وڈیرے, جاگیردار, سرمایہ دار, مخدوم, چودھری, یہی لوگ الٹیمیٹلی پارٹیوں کے اندر آ جاتے ہیں, پیسے کے بل بوتے پہ عہدے بھی لیتے ہیں, ٹکٹیں بھی لیتے ہیں, اور الٹیمیٹلی پارلیمنٹ بھی ہوتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ایسی جماعت اس کی ضرورت ہے, اور ہم وہی شعوری, فکری اور نظریاتی تحریک چلا رہے ہیں. محسن سادہ سی بات ہے, کسان کا پرابلم سالو کرنے کے لیے 78 سال میں ہم ہمیشہ جاگیردار کو پارلیمنٹ میں بھیجتے رہے ہیں, جس سب سے بڑا دشمن ہے کسان کا. ایگزیکٹلی, وہ جاگیردار ہے اسی لیے کہ وہ کسان کا استحصال کرتا ہے. 100%. تو جب تک آپ کسان کے بیٹے کا پارلیمنٹ میں پہنچنے کا راستہ ہموار نہیں کریں گے, تب تک کسانوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. بالکل ایسے ہی ہے. مزدوروں کے پرابلمز کو سالو کرنے کے لیے آپ ووٹ دیتے رہیں سرمایہ داروں کو, صنعت کاروں کو, فیکٹریوں والوں کو, کارخانوں والوں کو اور ملوں والوں کو. جب تک مزدور کی اولاد ایوان وزیر اعظم تک نہیں پہنچے گی, مزدور ایسے ہی روتا رہے گا جیسے 78 سال میں روتا. بڑی سادہ سی ایسے نوجوان کی ایگزامپل ہے, نوجوانوں کے حقوق کی بات نوجوان کرے گا نا, جو خود 80 سال کا مڈل کلاس کی بات مڈل کلاس کا نمائندہ کرے گا, مزدور کی بات مزدور کی اولاد, مزدور کا بیٹا کرے گا, کسان کی بات کسان کا بچہ ہے, کسان کی, ریڑھی والے کی بات ریڑھی والے کی
بیٹی پارلیمنٹ میں پہنچ کے کرے گی. آپ اس استحصالی نظام میں سرمایہ داروں, جاگیرداروں, وڈیروں, ایچیسن کالج والوں, آکسفورڈ یونیورسٹی سے پیسے کے بل پہ پڑھ کے آئے ہوئے لوگوں سے, اتفاق فاؤنڈری والوں سے, یا وزیر اعظم کی بیٹی سے, یا وزیر اعظم کے بیٹے سے اگر یہ توقع کریں گے کہ وہ آپ کی ٹوٹی ہوئی جھونپڑی یا ٹپکتی ہوئی چھت کا مسئلہ حل کریں, ان کو یہ پتا ہو کہ یار آپ جو چینچی میں دھکے اور ذلالت برداشت کرتے ہیں, ان کو یہ پتا ہو کہ تھانے کے اندر غریب آدمی کے اوپر کیا گزرتی ہے, ان کو یہ پتا ہو کہ یار سرکاری اسپتال میں آدمی کتنا ذلیل ہوتا ہے, ان کو پتا ہو کہ ٹاٹ والے اسکول پہ پڑھنے والے بچے کس تکلیف سے گزرتے ہیں. اگر آپ یہ توقع کر رہے ہیں تو آپ احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں, اور 78 سال سے ہم اس کا خمیازہ. بالکل صحیح, آپ کے بالکل بھائی بنیاد پہ ان ساری باتوں سے ایگری آپ کے ساتھ ہوں. میرا خود نظریہ یہی ہے. اب پاکستان میں جو رائج الوقت نظام ہے, اس نظام کو دیکھتے ہوئے اگر میں آپ سے ایک ویژنری طور پہ پوچھ لوں کہ آپ کے ویژن کے مطابق آپ کے ذہن میں کتنے سال کا ٹارگیٹ ہے کہ اتنے سال لگیں گے تو میری جو یہ جماعت ہے عوام راج, اس کا بندہ وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے, کتنے کو سال کا ٹارگیٹ ہے الیکشن میں؟ ہاں جی, اس کو کلپ کو ریکارڈ کر کے رکھ لیجیے گا, اس لیے کہ ایک تو پریکٹیکلی اور عملی طور پر اگلے الیکشن تک یہ میدان خالی ہونے والا ہے. یعنی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے لوگوں کے پاس آپشن کیا ہے. ایک آپشن تو یہ ہے جس پہ بہت سارے لوگ اس وقت بیچارے جو ہے نا وہ واویلا کر رہے ہیں کہ عمران خان. اگلے الیکشن میں عمران خان 80-82 سال کا ہوگا. اگر تو آپ نے یہ بے وقوفی کرنی ہے, اللہ ان کو صحت دے, زندگی اور تندرستی دے, جتنے ایریلیونٹ ہو چکے ہیں پتہ نہیں نیکسٹ اللہ جانتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جس حد تک وہ لڑائی لے گئے ہیں نظام اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور جس بے وقوفی کے ساتھ انہوں نے یہ لڑائی لڑی ہے, جیسے پچھلے الیکشن کے ساتھ ان کے ساتھ ہو چکا, آگے میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہوں نا. تو آپ اگلے الیکشن میں پھر بھی آپ یہ سوچیں کہ پچھلے الیکشن میں تو 70 سال کا تھا نا عمران خان, اگلے الیکشن میں 80-82 سال کے عمران خان سے اگر آپ یہ توقع کریں کہ یار وہ 90 سال کی عمر تک یا 100 سال کی عمر تک ملک کو ٹھیک کرتا رہے گا, بھائی آتے تو نہیں نا ٹھیک ہو جائے گا, 5-10-15 برس لگیں گے اس ملک کے حالات کو بہتر ہونے میں. تو آپ 80-82 سال کے ایک شخص سے توقع کریں گے کہ اس کو ہم وزیر اعظم بنائیں گے, وہ 100 سال کی عمر تک ملک کو ٹھیک کر کے دے گا ہمیں. تو آپ سے بڑا سادہ آدمی کوئی اور نہیں ہے. میں دوسرا سیکنڈ آپشن بلاول صاحب اور مریم صاحب, بلاول اور مریم ہاں جی, یا ان کے بچوں کی اگلے 50 سال تک غلامی. تیسرا آپشن بتائیے کیا ہے ہمارے پاس سوائے اس کے کہ یار ایک اپنی جماعت بنا لو جو نہ بلاول کی ملکیت ہو, نہ مریم کی ملکیت ہو, نہ خان کی ملکیت ہو, جو تمہاری اور تمہارے بچوں کی ملکیت ہو, جس میں اقرار الحسن کہہ رہا ہے مجھ سے جیسے جی چاہتا ہے ہاتھوں پیروں کے انگوٹھے لگوا لو, حلف لے لو, وعدہ لے لو, اسٹامپ پیپر سائن کروا لو کہ میں زندگی میں کوئی عہدہ نہیں لوں گا. نظام بناتے ہیں تم اور تمہارے بچے چیئرمین بنے اس کے, اس پارٹی کی بنیاد پر تم یا تمہارا بچہ وزیر اعظم پاکستان منتخب ہو سکے, سارے عہدے مڈل کلاس کے لوگوں کے پاس ہوں, یونین کاؤنسل سے لے کر مرکز تک اور وزارتوں سے لے کے گورنرشپ تک. اور ٹارگیٹ جو مطلب کتنے کو سال لگ جائیں گے؟ اگلا الیکشن سر, اگلے الیکشن میں, کیونکہ اب ہم یہ کر رہے ہیں یعنی گزشتہ کل سے ہم نے تحصیلوں میں عوام راج تحریک کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں, جو عہدے ہیں, جو وہ تفویض کرنا شروع کر دیے. طے ہم نے یہ کیا تھا کہ 3 سال میں جو سب سے زیادہ ممبرز بنائے گا وہ ممبر ہم اس کا ووٹ کاؤنٹ کریں گے, اور اس کی بنیاد پر ہم اس کو انیشل 1 سال کے لیے عبوری عہدے دے دیں گے. ٹھیک 1 سال کے بعد ہم کچھ اگلے 15-20 دن میں ایک ایسا سسٹم لے کر آ رہے ہیں کہ جس سسٹم میں آپ جتنے ممبر بنائیں گے, جتنی پوسٹس کریں گے, جتنی ٹویٹس کریں گے, جتنے جلسے جلوسوں سیمینارز میٹنگز میں شرکت کریں گے, جتنے ممبرشپ کیمپس لگائیں گے, جتنی ڈور ٹو ڈور کیمپینز کریں گے, جو کچھ بھی آپ کریں گے, جیسے آپ کا فون آپ کے قدم گنتا ہے روزانہ, یا جیسے آپ کے سٹیپس کاؤنٹ کرتا ہے آپ کا فون اس کے اندر موجود سافٹ ویئر, اسی طرح سے عوام راج تحریک کا وہ سافٹ ویئر اور اپلیکیشن ہر شخص کی جو کارکردگی ہے اس کو نوٹ کر رہا ہوگا روزانہ کی بنیاد پر, اور پوائنٹس مل رہے ہوں گے. ان میں اگر آپ عہدہ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنی ڈاکومنٹس تعلیم کے اپلوڈ کریں گے. آپ کا جو CNIC نمبر ہے وہ کنیکٹڈ ہوگا اس سسٹم سے کہ جس میں پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی FIRs ہیں, کتنی FIRs ہیں, کتنی میں آپ مدعی ہیں, کتنے میں آپ ملزم ہیں, کتنے میں کنوکٹڈ ہیں. تو یہ سارا جتنی کارکردگی آپ کی ایجوکیشن اور سب چیزیں ہیں یہ ملا کے AI سسٹم آپ کو ایک سکور دے گا, ایک رینکنگ, ایک ریٹنگ, ایک گریڈ دے گا. اس گریڈ کی بنیاد پر آپ الیکشن لڑ سکیں گے. یعنی اگر آپ کے 1000 پوائنٹس ہیں تو آپ یونین کاؤنسل کا الیکشن لڑ سکتے ہیں, اگر آپ کے 5000 پوائنٹس ہیں تو آپ ڈسٹرکٹ کا الیکشن لڑ سکتے ہیں. مطلب اگلے الیکشن میں آپ پورے پاکستان میں کھڑے کریں گے اگلے 1 سال میں. اچھا, یعنی میرٹ اور میرٹ کے بعد پھر انٹرنل الیکشن. تو انشاءاللہ اگلے 1 سال سے 1.5 سال کے دوران ہم انشاءاللہ اسٹرکچر کمپلیٹ ہو جائے گا, انٹرنل الیکشن کروا دیں گے. ٹھیک ہے, جس سے آپ کی وارڈ سے لے کے یونین کاؤنسل, تحصیل, ڈسٹرکٹ, ڈویژن, صوبہ اور ملک تک پوری کیبنٹ انشاءاللہ العزیز اس کی شکل دکھائی دینا شروع نظم بن جائے گا. ٹھیک ہے, انشاءاللہ العزیز. اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے 1 آدھ سال کا کہ فار ایگزامپل انیشلی ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہوں اور پھر ایک اس کے اگلے الیکشن کے اندر آپ صوبے اور مرکز کے چیئرمین کو لے کر آئیں, بجائے اس کے پہلے ہی سال میں آپ مرکز. یہ سال 2 سال کا آپ کا ٹارگیٹ ہے. یہ جس لمحے ہو گیا, یہ پورا سٹرکچر بن گیا,
یہ لوگ مل کے اپنی سیاسی جماعت کا اعلان کریں گے. آج تک یہ ہوتا رہا ہے ایک آدمی بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں نے دکان کھول لی ہے, میں نے سیاسی جماعت کھول لی ہے, شٹر اٹھا دیا ہے. دکان نہیں کھلتی, سیاسی جماعت کھلتی نہیں ہے, ایوالو ہوتی ہے, بنتی ہے. اور پاکستان کی تاریخ کی یہ پہلی سیاسی جماعت ہوگی جسے عوام بنائے گی, کروڑوں لوگ اناؤنس کریں گے کہ ہم اپنی جماعت بنا رہے ہیں انشاءاللہ, اور اس کے پیچھے پورا ایک الیکٹڈ اسٹرکچر موجود ہوگا انشاءاللہ. اور مجھے بہت یقین ہے کہ اگلا الیکشن انشاءاللہ 2029 میں جس کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اپنے اگر وقت پر ہوتا ہے تو انشاءاللہ مکمل تیاری کے ساتھ عوام راج تحریک میدان میں اترے گی اور پروردگار نے چاہا تو فاتح ہوگی انشاءاللہ. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2029 کا الیکشن ہم جیت جائیں گے, پاکستان کے عوام برسر اقتدار ہوں گے انشاءاللہ. مطلب خان صاحب کو 25 سال لگ گئے, آپ کہہ رہے ہیں کہ 4-5 سال میں ہو جائے گا. خان صاحب اس لیے 25 سال لگ گئے کہ کوئی نظریہ نہیں تھا. خان صاحب کا نظریہ کیا تھا؟ خان صاحب نے ایٹ لیسٹ دیکھے دو خاندانوں, میں کراں گا, میں لاؤں گا, اور کتنے پہلے 2 خاندان مسلط تھے نا, ایک شخص آیا چاہے وہ اکیلا تھا لیکن اس نے 2 خاندانوں کا تو اقتدار ختم کیا نا. موروثیت کے اگینسٹ بات کی, لوگوں نے کہا کہ یار کیا بات ہے, لیکن وہ موروثیت سے بڑی بیماری بن کے چپک گیا, شخصیت پرستی. وہی بھائی موروثیت کیوں بری ہے کہ 30 سال 40 سال ایک ہی خاندان رول کرتا ہے ایک پارٹی کے اوپر. شخصیت پرستی میں بھی اگر آپ 30 سال 40 سال تک رول کر رہے ہیں پارٹی کے اوپر تو پرابلم تو ادھر ہی آ گیا. پھر ہم نے پھر دونوں میں فرق ہمیں دیکھیں نا, موروثیت کی صورت میں آپ 40 سال قابض رہیں کسی جماعت کے اوپر بغیر ووٹ کے, بغیر انٹرنل الیکشن کے, بغیر میرٹ کے, یا شخصیت پرستی کی صورت میں آپ 40 سال قابض رہیں ایک پارٹی پر بغیر ووٹ کے یا بغیر کسی میرٹ کے سسٹم کے, تو دونوں ایک جتنی بڑی برائیاں ہیں نا. دونوں صورتوں میں مڈل کلاس کے اوپر آنے کا راستہ رکتا ہے, دونوں صورتوں میں پارٹی میں جمہوریت نہیں پنپ سکتی, دونوں صورتوں میں میرٹ نہیں آ سکتا جماعت کے اندر, کیونکہ آپ اوپر بیٹھے ہوئے قابض ہو کے, چاہے کوئی خاندان ہے چاہے کوئی پرسنالٹی ہے. تو خان صاحب کا 25 سال میں کیا بیانیہ تھا؟ 25 سال تو وہ جرنیلوں کے بیانیوں کو پروموٹ کرتے رہے. مشرف کو ووٹ دیا, مشرف جو کہتا تھا سیاستدان کرپٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے تھے بالکل ٹھیک بات ہے جو فوج کہتی ہے, فوج کو تو اس لیے آنا پڑتا ہے کہ سیاستدان کرپٹ ہوتے ہیں. راحیل شریف کی انگلی کا مطالبہ کرتے رہے اور پھر جا کے ملتے رہے. پھر باجوہ کو جمہوری اور سلجھا ہوا کہتے رہے. تو خان صاحب کا کیا نظریہ تھا؟ ابھی بھی کون سا نظریہ کہ سیٹ نہیں ہے تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ ان کو بری لگ رہی ہے. تو 25 سال میں کوئی نظریہ نہیں تھا, میں کروں گا, میں 9 دن میں کرپشن ختم کر دوں گا, میں وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دوں گا, میں گورنر ہاؤس میں جو ہے نا وہ گراؤنڈ بنا دوں گا, میں باہر سے جو ہے نا 8,000 ارب روپے لے آؤں گا. تو بھائی ہم تو یہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں پہلی بار بندے کی بجائے نظریے پر کھڑے ہو جاؤ. اور نظریہ یہ ہے کہ سب کے پاس, ایک ریڑھی والے کی بیٹی کے پاس بھی اس ملک کا وزیر اعظم بننے کا برابر کا موقع ہو. 14 اگست کو پھر جلسہ ہونے جا رہا ہے, اعلان کیا تھا انشاءاللہ. کتنی عوام ہوگی انشاءاللہ, اللہ نے چاہا تو آپ دیکھیں گے کہ یعنی دیکھیے ایک تو یہ کہ تاریخ رقم ہوگی, اور پھر یہ کہ 14 اگست تک ہم یعنی جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی کا یعنی 6-7 مہینے کی جو تحریک ہے اس سے بڑا جلسہ کسی اس ٹائم فریم میں کسی اور نے نہیں کیا ہوگا شاید دنیا کی تاریخ میں. آپ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز پروردگار نے چاہا تو. چلیں, اور 2 آپشنز ہمارے زیر غور ہیں, ایک لاہور کے مینار پاکستان پہ انشاءاللہ, یا کراچی کے مزار قائد پہ انشاءاللہ. اقرار بھائی, پاکستان کے اگر انتخابی نظام کو دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ پچھلے 78-80 سال کے اندر سوائے 1970 والے الیکشن کے شاید کوئی بھی الیکشن فیئر نہیں ہوا تھا. اس کے نتیجے میں ملک 2 لخت ہو گیا. جی ٹھیک ہے. تو اگر اس چیز پہ آپ اپنا موقف دیں تو میں یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں بات؟ ہاں جی ایسا ہی ایگری کرتے ہیں. ایک دو مجھے اختلافات ہیں اس سے, لیکن اگر آپ سوال مکمل کر لیں. اچھا, اگلا سوال یہ ہے کہ کیا 2018 والا جو الیکشن تھا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی چوری ہوا تھا؟ 2018 کا الیکشن بھی چوری ہوا تھا, 2024 کا الیکشن بھی چوری ہوا تھا. اچھا, میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ 1970 میں اگر ملک 2 لخت ہوا تھا تو ایک پولیٹیکل ڈکٹیٹر کی وجہ سے, ہاں جی, جس نے کہا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم, کس نے نعرہ لگایا تھا؟ 70% 30% تھا نا, کلیئر تھا. کس نے نعرہ لگایا؟ پولیٹیکل ڈکٹیٹر تھا نا, پارٹی کے اوپر مسلط. اس نے کہا تھا میرا کوئی MNA وہاں جائے گا ٹانگے توڑ دوں گا. وہی کہہ رہا ہوں, جس طرح نواز شریف ڈکٹیٹر ہے, جس طرح عمران خان ڈکٹیٹر ہیں پولیٹیکل, اسی طرح بھٹو صاحب بھی پولیٹیکل ڈکٹیٹر تھے. تو پولیٹیکل ڈکٹیٹر نے نعرہ لگایا. 1970 کا الیکشن, 93 کا الیکشن, 97 کا الیکشن, 2008 کا الیکشن, 2013 کا الیکشن, کیا اسٹیبلشمنٹ نے یا کوئی بطور مجموعی اجتماعی کوئی دھاندلی ہوئی اس ملک میں الیکشنز کے اندر؟ دھاندلیاں لوکل سطح کے اوپر. میں پھر پوچھ رہا ہوں, 70, 93, 97, 2008, 2013 کا الیکشن مجھے دیانتداری سے بتائیں اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ نے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کی مداخلت کی الیکشنز کے اندر؟ میرا خیال 24 میں تو کیا ہے, 24 میں کی اور 2018 میں کی. ایک 2018 میں کی جب عمران خان صاحب جیسے پولیٹیکل ڈکٹیٹر نے کہا کہ آؤ تو مینو لے کے آؤ, تو فوج کو لے کر آئے. پھر 2024 میں جب ایک پولیٹیکل ڈکٹیٹر نے غیر دانشمندانہ بے وقوفانہ لڑائی لڑی, اور لڑائی کو اس سٹیج تک لے گئے کہ جہاں جو آپ کر سکتے تھے وہ آپ نے کیا, اور جواب میں پھر وہ جو کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. جسٹیفائڈ نہیں ہے, لیکن
آپ نے بیوقوفانہ لڑائی لڑی نا اپنا کوئی فائدہ کیا، نہ پارٹی کا کوئی فائدہ کیا، نہ لوگوں کا کوئی فائدہ کیا. لیڈر سے آپ دانش مندی کے ساتھ فیصلوں کی توقع کرتے ہیں، دلیری نہیں اسی کی کر رہے ہیں. بھٹو پھانسی لگ گیا تھا، ملک کا کیا بھلا ہوا؟ بھٹو صاحب کے پھانسی لگنے سے کس کے گھر میں چولہا جلا، کس کے ماں باپ کی دوائی پوری ہوئی، کس کے بچوں کی فیس ادا ہوئی، کس کے گھر کا کرایہ گیا؟ خان صاحب 3 سال سے جیل میں ہیں، اس کے نتیجے میں کس کے گھر میں چولہا جل رہا ہے، کس کے گھر کی دوائی ماں باپ کی پوری ہو رہی ہے، کس کے بھائی ہم نے آپ کی دلیری بہادری کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ کو مبارک ہو، آپ کو خوشی ہوتی ہے، امیر زادوں کو ان کو ہوتا ہے یار کہ ہم نے بڑی مزیدار زندگی گزار لی ہے، اب ہمارا مزار اچھا سا بنے بس. تو بھٹو صاحب کے مزار کا ہم اچار ڈال رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کے مزار کا اچار ڈالنا ہے اس قوم نے. اس قوم کو دانش مندی کے ساتھ اسٹیبلٹی کے فیصلوں کی ضرورت ہے کہ لوگوں کے غریبوں کے گھروں کے چولہے جلنا شروع ہو جائیں، لوگوں کے بچوں کی فیسیں ادا ہونا شروع ہو جائیں، گھر کا کرایہ نہ ماریں لوگوں کو، لوگ خودکشیاں نہ کریں. تو اتنی سی بات ہے. ہم کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے نالائقی، جس صاحب کا اسٹیبلشمنٹ نے خان صاحب کے لیے ڈائریکٹ انوالومنٹ کیا آپ کے مطابق 2018 میں، اس نے پھر 2024 میں نواز شریف صاحب اور ان کی کمپنی کے لیے بھی ڈائریکٹ انوالومنٹ کیا. ایسا ہی ہے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی غلط تھی، تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سنیے، آپ عمران خان صاحب اپنی اسٹیبلشمنٹ بنا کے 20 سال کا پلان کر رہے تھے. وہ یہ چاہ رہے تھے کہ فیض صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 10 سال گزاریں، پھر آصف غفور صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 10 سال گزاریں. انہوں نے اپنی اسٹیبلشمنٹ بنا لی کہ آصف منیر صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم چلیں گے. تو بھائی جان اسٹیبلشمنٹ آپ جو کرنا چاہ رہے تھے، اگلوں نے سیلف ڈیفense میں کام کیا، وہ سیلف ڈیفنس والا کام برا ہے، لیکن آپ جو پلان کر رہے تھے اور آپ کے جو گماشتے پلان کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک تھا، اور جس پلان کے تحت آپ آئے وہ بالکل ٹھیک تھا. تو آپ کو یہ ادراک کرنا پڑے گا کہ فوجی ڈکٹیٹر اگر اس ملک میں مداخلت کرتے ہیں تو سیاسی ڈکٹیٹروں کی وجہ سے کرتے ہیں. ذمہ دار سیاستدان ہی ہے، برابر کی ذمہ داری ہے، 50-50% دونوں کو. یعنی دیکھیں اگر مارشل لا لگاتا ہے نا فوجی ڈکٹیٹر، تو بھی یہی سیاسی ڈکٹیٹر ہار لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. جیسے 99 کا مارشل لا لگا تھا، پی بی نے تقریباً پیپلز پارٹی نے خوشیاں منائی تھیں، مٹھائیاں بعد میں عمران خان نے ووٹ دیا تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا. تو یہی پولیٹیکل ڈکٹیٹرز ہی آپ کو، اگر وہ فار ایگزامپل مینڈیٹ کی چوری کی بات کریں تو میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں. میں بار بار محسن یہ کہتا ہوں کہ یس ہمارے گھر میں چوری ہوتی ہے، مینڈیٹ کے 18 میں بھی ہوئی، 24 میں بھی ہوئی، اس کے علاوہ بھی. لیکن اس چوری کے لیے کنڈی کون کھولتا ہے اندر سے؟ چوروں کے لیے کوئی، آپ کہتے ہیں جی اسٹیبلشمنٹ ووٹ چوری کرتی ہے، مان لیتے ہیں کہ چور ہے، اسٹیبلشمنٹ خامیاں ہیں نا، ان کی خامیاں جو خامیاں دور کرنے کی ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے سیاستدان اپنی خامیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے بڑکے مارتے ہیں کہ فوجی جرنیلوں پہ چیخو چلاؤ، مارو پیٹو، انقلابی بن جاؤ. بالکل ٹھیک ہے، بن جاتے ہیں یار، لیکن اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے؟ گھر ہم ٹھیک نہیں کر رہے اپنا. ساری دنیا کے ہر اصول، ہر اخلاقیات، ہر قانون، ہر سمجھ بوجھ والے آدمی سے پوچھ لیں، وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ سب سے پہلے گھر ٹھیک کرنا ہوتا ہے. گھر ہم ٹھیک کر نہیں رہے. وہ جو گھر کی اندر سے کنڈی کھولنے والے لوگ ہیں، جس نے 2018 میں عمران خان نے کھولی تھی، 2024 میں نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے کھولی تھی، ان کو ہم کہتے ہیں نہیں یہ لیڈروں کی کیا بات ہے. آج عمران خان کو انقلابی مان لیا ہم نے، کل نواز شریف صاحب کو انقلابی بنایا ہوا تھا. تو بھائی جان آپ کو اور مجھے سب سے پہلے اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا. عوام راج تحریک اپنے گھر کو ٹھیک کرنے کی تحریک ہے. بھائی آپ جھوٹی بڑکے مار مار کے کب تک بے وقوف بنائیں گے اس قوم کو؟ کیسے لڑیں گے اسٹیبلشمنٹ سے؟ مجھے وہ طریقہ بتائیں. BLA بنیں گے کیا؟ بندوق کے مقابلے میں بندوق اٹھانا چاہتے ہیں آپ کیا؟ دہشت گردی کے ذریعے طالبان بن کے آپ چاہتے ہیں کہ دباؤ ڈالا جائے کوئی دہشت گرد اسٹیبلشمنٹ کے اوپر؟ آپس میں اتحاد کر کے ان کے خلاف. آپ مجھے بتائیے کہ کیا مفتی بہانی کی طرح کیا انڈیا کی فوج کو بلائیں گے لڑنے کے لیے کہ جناب ان سے لڑیں اور ہمیں جناب ان سے آزادی دلائیں؟ طریقہ تو بتاؤ نا یار. آپ لگتا ہے صرف فیس بک پہ گالیاں دے کے جرنیلوں کو، ٹویٹر پہ گالیاں دے کر ملک کا بیڑا کر کے آپ کو لگتا ہے آپ جیت جاؤ گے اسٹیبلشمنٹ سے؟ اسٹیبلشمنٹ سے آپ جیتو گے جب اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کے مقابلے میں شخصیات کی لڑائی لڑنے کی بجائے ادارے کے مقابلے میں ادارہ، اور آپ خود ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ آپ نے ان کے ہاتھوں استعمال نہیں ہونا، آپ نے خود پرفارم کرنا ہے، اپنی خامیاں نہیں دکھائیں گے، گھر کو ٹھیک کرنا ہے اپنے آپ کو، اور گھر تب ٹھیک ہوگا بالکل ٹھیک ہے. پولیٹیکل ڈکٹیٹر، کیونکہ جب ایک آدمی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے نا، پارٹی کا کل مالک و مختار، فرعون، ڈکٹیٹر، وہ سب کچھ ہوتا ہے. جب دل چاہتا ہے جرنیلوں کی گود میں بیٹھ جاتا ہے، اس لیے کہ کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے. کیونکہ خان صاحب کل کہہ رہے تھے جرنیل اچھے ہیں پورے ماشاءاللہ، ریوڑ کہہ رہا تھا جرنیل کسی ایک کو جب وہ گود میں بٹھاتا تو دوسرا چیختا ہے نا، پھر جب دوسرے کو بٹھاتا ہے اس کو اتارتا، تو یہی چلتا آ رہا ہے. بھائی لوگ کہتے ہیں آج عمران خان نظام کے ظلم کا شکار ہے. میں کہتا ہوں نہیں، عمران خان خود نظام کا حصہ ہے. یہ 78 سال کا نظام ہے جس میں ایک سیٹ پہ بیٹھتا ہے دوسرا رو رہا ہوتا ہے، پھر یہ سیٹ پہ بیٹھتا ہے یہ والا رو رہا ہوتا ہے. تو یہ پورا سسٹم ہے. آپ اگر یہ کہیں کہ جو 2 سال کے لیے اتر گیا سیٹ سے یا 3 سال سے رو رہا ہے وہ نظام کے مخالف کھڑا ہو گیا، ایسا نہیں ہے. یہ سارے آج بھی وہ وہی کہہ رہا ہے کہ مجھے ان سے بات کرنی ہے، فوجیوں سے، جرنیلوں سے ملنا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات. تو بھائی یہ پورا سسٹم ہے.
اور اس سسٹم میں کرپٹ جرنیل بھی ہیں, اس سسٹم میں بکاؤ جج صاحبان بھی ہیں, اس کے اندر جو ہے نا بکاؤ میڈیا بھی ہے, لفافہ صحافی بھی ہیں, اور اس کے اندر وہ بدبخت سیاستدان بھی ہیں جو باری باری فوج, میڈیا اور سیاست ججوں کو استعمال کرتے ہیں اپنے اقتدار کی. تو یہ پورے لوگ مل کے سسٹم بناتے ہیں اور ہم اس سسٹم کے خلاف بات کر رہے ہیں. بالکل. اقرار بھائی, آپ گزشتہ کچھ دنوں سے عمران خان صاحب پہ کافی مختلف پہلوؤں سے تنقید کر چکے ہیں, باقی لوگوں پہ بھی کرتے ہیں آپ. تو اگر ہم صرف خان صاحب کی 3.5 سالہ دور حکومت کو اٹھائیں تو اس میں جو ان کی گورننس تھی اس کو آپ کو ریٹ کریں 10 میں سے, تو کتنا کریں گے, اور کیا ان کی کمیاں کوتاہیاں, اچھا کام کیا تھا, برا کیا تھا, اس پہ اگر بات کریں؟ میرا یہ خیال ہے کہ اولاً تو ٹھیک بات ہے کہ 3.5 سال کا وقت اس طرح سے جانچنے کے لیے کافی نہیں ہوتا, جب بہت ہی پھر اس میں کووڈ بھی تھا اور باقی ساری چیزیں بھی تھیں. اور دیانتداری کی بات ہے, جو اچھے کام ہیں وہ اچھے کام گنے جانے چاہیے, اور جو کام کوتاہیاں اور خامیاں تھیں اس نے کشمیر کے معاملے میں کچھ نہیں کیا انہوں نے. انفارچونیٹلی کشمیر ہمارے ہاتھ سے چلا گیا عمران خان صاحب کے دور حکومت میں, معیشت کے حوالے سے, ڈالر کے حوالے سے. آج کہتے ہیں جی دیکھیں جی عمران خان کے دور میں اتنا پیٹرول تھا یا ڈالر اتنا تھا, اور اب دیکھیں, اور بھائی پھر 2013 اور 2018 میں دیکھو نا, میں نے 109 روپے کا, 103 روپے کا, 104 روپے کا ڈالر لیا. 2017 میں 65 روپے پہ تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, تو نواز شریف صاحب جب گئے تو 2013 اور 2018 کا موازنہ پھر 2018 اور 2022 سے کرو, پھر موازنہ آج کے دور سے کرو. بطور مجموعی ویسا ہی دور تھا جیسے باقی سارے دور تھے. خان صاحب کی جو پہلی اہلی ہیں جمائمہ سنا جی, وہ کوئی شادی کرنے جا رہی ہیں, کوئی چاہے وہی نہیں ہے, ابھی تک کنفرمیشن تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پہ کیا کہیں؟ اللہ کی ذات ان کے لیے زندگی میں سمجھتا ہوں بڑی نفیس اور بڑی شاندار خاتون. لوگ تنقید بھی تو کر رہے ہیں, کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ میری بندہ جو ہے وہ پہلا وہ پڑا ہوا ہے جیل میں اور وہ شادی کر رہی ہے, پہلے علیحدگی ہو گئی اور وہ پھر اپنی زندگی اور اپنے معاملات کی جو چاہے کرے. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں, جو میں تنقید کرتا ہوں نا محسن, اس کا پیمانہ بالکل الگ ہے. خان صاحب کے حوالے سے میں صرف 2 باتوں پہ تنقید کرتا ہوں. جمامہ صاحبہ نے وفاداری کا حق ادا کیا, ان کے بچوں کی اچھی تربیت کی. ان کو جب آپ سنتے ہیں سلمان کو, قاسم کو, تو اس طرح سے بہت ہی ویسٹرنائزڈ یا بگڑے ہوئے بچے نہیں لگتے آپ کو. انہوں نے بڑا, اور پھر ٹویٹس کے ذریعے, اور وہ ظاہر وہاں ڈفرینٹ کلچر میں پرورش ہوئی ان کی, تو انہوں نے خان صاحب کا جتنا ساتھ دیا جانا چاہیے تھا, دیا جا سکتا تھا, اس سے زیادہ دیا. تو میں ان کو بہت قابل احترام جمائمہ کو خاتون سمجھتا ہوں. اور اگر وہ سمجھتی ہیں کہ اب ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے کسی بھی اور سہارے کی ضرورت ہے اور ان کو شادی کرنی چاہیے, بالکل اس کا حق ہے, اور ہمیں ان کے لیے دعائیں اور نیک خواہشات کا اظہار کرنا چاہیے. اور انہوں نے اپنا کام اپنے بچوں کی پرورش کے حوالے سے بہت اچھے طریقے سے کیا. خان صاحب پہ میرے 2 اعتراضات ہیں, اور وہ اعتراضات یہ ہیں کہ ایک تو کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی ذاتی زندگی ڈسکس کرتے ہیں آپ. ذاتی زندگی محسن وہ ہوتی ہے جو آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان, جی, اور آپ کے کسی عمل سے کوئی دوسرا متاثر نہ ہو نیگیٹیولی. صحیح ہے, یعنی آپ کا ذاتی, بالکل ہی ذاتی معاملہ, کوئی ایسی چیز جس سے کسی دوسرے کی زندگی پہ انوالو نہ ہو. یعنی کسی دوسرے کی زندگی 3rd پرسن بھلے انوالو ہو, لیکن کوئی چیز کنسنٹ کے ساتھ آپ کر رہے ہیں, اس پہ کوئی نقصان نہ پہنچ رہا ہو. بس ذاتی کی ڈیفینیشن سمجھ لیں کہ ہر وہ عمل آپ کا ذاتی عمل ہے, یا وہ زندگی کا پہلو آپ کی ذاتی زندگی ہے جس میں آپ کا معاملہ اللہ اور آپ کے درمیان ہے. اگر آپ کی وجہ سے کوئی اور متاثر ہو رہا ہے تو پھر یہ ذاتی زندگی نہیں ہے. اب آپ سے میں کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں یا کسی بھی پاکستان کے جو لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کے گھر میں ایک آدمی کا آنا جانا ہو, آپ نے اس کو اتنا الاؤ کیا ہو, آپ نے اس کو اتنا کانفیڈنس دیا ہو, اس پہ اتنا ٹرسٹ, اعتماد اور اعتبار کیا ہو کہ جی آپ میرے گھر آ جا سکتے ہیں, اور وہ آ کے آپ کی بیوی کو طلاق دلوا کے اس سے شادی کر لے, ساری زندگی دوبارہ اس کو گھر میں آنے دیں گے آپ؟ نہیں آنے دے گا نا. اور جس نے یہ کام کیا وہ بھی غیرت مند نہیں ہو سکتا کہ یار ایک آدمی کے گھر آپ آتے جاتے ہو اور اس کی بیوی کے ساتھ آپ نے ایسا تعلق بنا لیا کہ اس کو طلاق دلوا کے آپ, لیکن وہ شخص کو بھی ابھی جا کے ہوش ہی, پہلے کہاں پہ تھا. ٹھیک ہے بھائی, وہ بے غیرت تھا تو دوسرے کی بے غیرتی تو جسٹیفائی نہیں کی جا سکتی نا. گزارش کر رہا ہوں میں, پیمانہ سادہ سی بات ہے, ہر بندہ اپنی جگہ رکھ کے سوچے. اس معاملے کو میں ذاتی معاملہ نہیں سمجھتا. آپ نے ایک گھر توڑا, آپ نے وہ ٹرسٹ بریچ کیا کہ جو ایک آدمی نے آپ کو دیا تھا کہ آپ گھر آ جا سکتے ہیں, آپ نے وہ جو 5 بچے تھے ان کو ذلیل و رسوا کیا معاشرے میں کہ لو جی 5 بچوں کی والدہ جو وہ, ٹھیک ہے. تو اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی فیل نہیں ہے, اور یہ عمران خان صاحب کے ناقابل اعتبار ہونے کی سب سے نہیں, جو لیڈر ہے وہ پبلک فگر ہے نا, اس کی ذات بھی پھر بھی کہہ رہے ذاتی معاملہ نا, ان کی وہ جو آڈیو کال وہ 10 چیزیں اس پر تو نہیں بات کرتے نا, وہ ذاتی معاملہ ہے, ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیں ان کی صاحبزادی سے متعلق معاملے کے اوپر. یار آپ کہتے ہیں میں قوم کی بیٹیوں کا مستقبل ٹھیک کروں گا, آپ اپنی بیٹی کے مستقبل کو سیکیور نہیں کر سکے. کتنا بڑا, انہوں نے تو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا نا بیٹی کو, نہیں انکار بھی نہیں کیا نا. یعنی میں کو پی ٹی آئی کا دوست بیٹھ جائے نا, خان صاحب بیٹھ جائیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے اقرار جھوٹ بول رہا ہے نا, وہ کیوں
कोर्ट का फैसला मौजूद है ना अमेरिका की, फिर वो क्यों खान साहब के साहिबजादगान के साथ, उनके बेटों के साथ परवरिश पा रही हैं, उनके साथ रहती हैं? कौन, यानी 8 अरब की दुनिया में ये महज इत्तेफाक है कि वो जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि खान साहब की साहिबजादी हैं, वो उनके बेटों के साथ या उनकी जो, और खान साहब इनकार भी नहीं कर रहे हैं, खान साहब ने कभी इनकार भी नहीं किया इस बात से। इकरार भाई सारे इख्तलाफात अपनी जगह पे खान साहब से, दूसरी तरफ आप कहते हैं ये अवाम राज तहरीक ही इमरान खान को रिहा करवाएगी, तो वो कैसे आप कराएंगे और क्यों करवाना चाहते हैं? नहीं, ये इस उसूल की पूरी पीटीआई नहीं करवा सके, इसलिए पीटीआई बेचारी तो खान साहब ही थी ना, इमरान खान ही पीटीआई थे, इमरान खान जेल में चले गए तो पीटीआई खत्म हो गई। आप कैसे करवा लेंगे, कैसे, ये हमारी, क्यों? मैं एक तो क्यों पे आ जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह हमने पहले उसूल की बात की, उसूल ये है कि इस मुल्क में लीडर हमेशा सियासी इंतकाम का निशाना बनते हैं। नवाज शरीफ से लेकर भुट्टो साहब से लेकर इमरान खान साहब तक, ये लोग इसलिए जेल में नहीं होते कि इन्होंने कोई जुर्म किया है या नहीं किया, वो एक पूरी अलग लीगल डिबेट हो सकती है। वो इसलिए जेल में होते हैं कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की मुक्तदरा उनके खिलाफ होती है या उनसे नाराज होती है। कल नवाज शरीफ अगर जेल में थे तो इसलिए जेल में थे कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उनसे नाराज थी। आज इमरान खान साहब जेल में, मैं वही कह रहा हूँ, चूंकि आज इस्टेब्लिशमेंट उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। तो ये उसूल है कि लीडर्स सियासी इंतकाम का निशाना बन रहे हैं 78 साल से इस मुल्क के अंदर, उसूल की बुनियाद पर कि कल नवाज शरीफ के साथ हुआ तो वो भी गलत था, आज इमरान खान के साथ हो रहा है तो वो भी गलत है। इमरान खान ने जो जो कुछ गलत किया वो अपनी जगह, लेकिन उस गलत की बुनियाद पर उनके साथ होने वाले गलत को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली तो मैं ये समझ, मफहूम भी खैर उस तरह से नहीं कहा जा सकता। मोहसिन, आप किसी को जलाने के लिए किसी निज़ाम की आग में लकड़ियां डाल रहे हो, 25 साल डाल के लकड़ियां आपने उस आग को भड़काया हो और लकड़ियां डालते डालते आपका अपना हाथ जल जाए, तो उस आग को बुझाएंगे ज़रूर हम, लेकिन आपको मज़लूम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो खान साहब वो लकड़ियां जलाते रहे, मुशर्रफ के साथ मिलके, राहील शरीफ के साथ मिलके, बाजवा के साथ मिलके, उसी सिस्टम में आग लगाते रहे, और वो लगाते लगाते जब अपने हाथ जल गए तो कहते हैं जी मैंने मजलूम मानो, तो हम वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मगर ये कि उसूल की बुनियाद पर कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना नहीं बनना चाहिए, और अगर वाकई उन पर कोई केसेस हैं तो फिर कम से कम ये अदालतें नहीं, जेन्युइन तरीके से जिस तरह से दुनिया देखे कि वाकई इंसाफ होता हुआ दिखाई दे। तो मैं समझता हूँ उस बुनियाद पर हमें उनकी रिहाई के लिए आवाज़ भी बुलंद करनी चाहिए, उनकी रिहाई के लिए तहरीक भी चलानी चाहिए, और इंशाअल्लाह अवाम राज तहरीक बिल्कुल उसूल की बुनियाद पर कि नवाज शरीफ के खिलाफ भी गलत हुआ था, इमरान खान के खिलाफ भी गलत हो रहा है, और आइंदा ये नहीं होना चाहिए, किसी और के साथ ना हो। जी ठीक है। एक बात आपने रिसेंट टाइम में ऐसी की जो मुझे अभी तक समझ में नहीं आ पा रही और मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, वो है कि आपने जो जवाद अहमद साहब और इमरान खान के दरमियान कंपैरिजन किया और मुआवजा किया। मेरा ख्याल है कि ये मुआवजा बनता ही नहीं था, मेरा नहीं ख्याल मुआवजा बनता है। आप देखें, आप खामियों पे बात कर लेंगे कि जी खामियां खान साहब में बहुत ज़्यादा हैं, खान साहब ने बेटी को एक्सेप्ट नहीं किया, खान साहब ने अपनी जो भी आपने अभी भी बातें की हैं सारी, और लेकिन जवाद अहमद साहब उनसे बहुत बेहतर है, उन्होंने किसी डिक्टेटर को वोट नहीं दिया, सारा कुछ ठीक है, लेकिन जो उन्होंने सर्व किया है खान साहब ने, क्या उस लेवल पे जवाद अहमद साहब ने सर्व किया है कौम को? अब 2 या 3 बातें हम अलग अलग कर लेते हैं ना। ये तो हम हमेशा एतराफ़ करते हैं कि 92 का वर्ल्ड कप खान साहब का बहरहाल कौम के लिए एक शानदार कारनामा था, उस पर सलूट करते हैं हम उनको। शौकत खानम अस्पताल नमल है, बेशुमार ऐसी चीज़ें है, फिर वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। मगर भाई इस वक्त हम जो कैपेसिटी में जज कर रहे हैं, ये कंपैरिजन कर रहे हैं, वो आपके पॉलिटिकल नजरियात और आपके एक्ट्स के हवाले से कर रहे हैं ना। ठीक है ना, तो ये अभी उस मामले को अब आप एक नई डोमेन की बात कर रहे हैं ना। अब मैंने उसमें क्या कहा, नजरियाती एतबार से, सियासी एतबार से और जाती एतबार से, फलाही एतबार से नहीं। कंपैरिजन ही वो नहीं है ना। तो फलाही एतबार में चले खान साहब विन करते हैं, ठीक है, बाकी 3 केसेस में आप मुझे बता दें, सियासी, नजरियाती और जाती एतबार से मैं पाता हूं कि जवाद अहमद बहुत बेहतर है इमरान खान से। सियासी एतबार से कैसे बेहतर? सियासी एतबार से इसीलिए कि आज जिस मसले को वो सबसे बड़ा मसला बता रहे हैं, यानी जर्नैल और एस्टेब्लिशमेंट 25 साल उसी मसले की गोद में बैठे रहे, उसी मसले के तलवे चाटते रहे। जवाद अहमद ने ऐसा कुछ नहीं किया, यानी मौका ही नहीं मिला ना। जवाद अहमद तो 3 मिनट 13 में नहीं। आप फिर वही बात, इमरान खान ने जब डिक्टेटर मुशर्रफ को वोट दिया था तो हुकूमत में तो नहीं थे ना। अगर आप ये कहें कि जनाब जवाद अहमद हुकूमत में नहीं आया तो इसलिए उसने बाजवा की तारीफें ही नहीं की, तो मौका ही नहीं मिला। ठीक है, लेकिन भाई ये तो बराबर है ना। आज वो चाहे आसिम मुनीर साहब की तारीफें करना शुरू कर दे ताकि कल के लिए रास्ता आसान हो जाए, लेकिन इमरान खान साहब ने ये किया। इमरान खान साहब ने जर्नैलों के नैरेटिव को आगे बढ़ाया, जर्नैलों को वोट दिया। जिस बंदे ने मार्शल लॉ लगाया था, जिस बंदे ने आईन रौंदा था, उस आदमी को वोट देना मैं समझता हूँ कि बदतरीन इंसान आप। ठीक है, आप इख्तिलाफात हैं, उसके मुकाबले में मुझे सारे हीरे लगेंगे, सारे अच्छे लगेंगे जिस आदमी ने डिक्टेटर को वोट दिया। आपका ये पैमाना है ना, लेकिन देखिए एक तरफ एक शख्स जो एक प्राइम मिनिस्टर रह चुका है,
ایک دفعہ جیت چکا ہے, ابھی ریسنٹلی 24 میں کروڑوں ووٹ اس کو پڑ چکے ہیں, اور وہ بندہ آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہیں اس بندے کے ساتھ جس کو 104-5 ووٹ پڑے ہیں اپنے الیکشن کے اندر. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کمپیریزن نہیں بنتا بھائی. ابھی میں نے پاپولیرٹی میں کمپیئر نہیں کیا نا, میں نے مقبولیت میں کمپیئر نہیں کیا, میں تو نظریاتی اور سیاسی اعتبار کی بات کر رہا ہوں اور ذاتی زندگی کی بات کر رہا ہوں. تو مجھے بتا دیں یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں کیا اس میں عمران خان صاحب بہتر ہیں یا جواد احمد صاحب بہتر ہیں؟ تو جن پیمانوں پر میں پرکھ رہا ہوں مجھے جواد احمد بہتر لگتے ہیں عمران خان صاحب سے, کہ جواد احمد نے اپنی بیٹی کو ڈس اون نہیں کیا. جواد احمد نے کسی کے گھر میں جاتے ہوئے اس بے غیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ اس کی بیوی کو طلاق دلوا کے شادی کر لے. میرے نزدیک تو ذاتی اعتبار سے بہت بہتر آدمی ہے. سیاسی اعتبار سے جواد احمد نے کبھی ڈکٹیٹر کو ووٹ نہیں دیا مشرف کو, عمران خان صاحب نے ووٹ دیا ہوا ہے. سیاسی اعتبار سے جواد احمد نے کبھی دھرنے میں اور کھڑے ہو کے کسی جرنیل کی انگلی کی خواہش کا اظہار نہیں کیا, عمران خان صاحب نے کیا ہوا ہے. ملاقاتیں کی ہوئی ہیں جا کے. جواد احمد نے کبھی جو ہے وہ کسی جرنیل کو جمہوری سلجھا ہوا اور ٹھہراؤ والا نہیں کہا ہوا, عمران خان صاحب نے کیا ہوا ہے یہ سب کچھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس اعتبار سے اچھا, لیکن یہ ذاتی اعتبار سے آتے ہیں. آپ مجھے بتائیں عمران خان صاحب, وہ مڈل کلاس کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, نظریہ کیا ہے عمران خان صاحب کا؟ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ 2 خاندانوں کا سسٹم ختم کر کے کم از کم یہ تو قبضہ کر لیا. یہ کون سا نظریہ یار کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ 30-40 سال پارٹیوں پہ قابض نہ رہے, میں رہوں گا, یہ کون سا نظریہ ہے؟ اچھا یہ لوگ کہتے ہیں جناب کہ وہ خان صاحب کا نظریہ اسٹیبلشمنٹ, بھائی 25 سال تو وہی اسٹیبلشمنٹ کا نظریہ آپ پروان چڑھاتے رہے ہیں, تو کون سا نظریہ تھا پھر جی؟ وہ کرپشن کے خلاف نظریہ تھا. بھائی کرپشن جس جرنیل کی 99 کمپنیاں آپ کے سامنے آئی, کرپشن تو کوئی بات نہیں, کرپشن تو خان صاحب 3.5 سال میں خود بھی تو نہیں روک سکے سر. جس جرنیل کی 99 کمپنیوں کے ثبوت آپ کے سامنے آئے تھے, آپ نے سامنے بٹھا کے 5 منٹ میں کہا کلین چٹ جناب جائیں. جنرل باجوہ صاحب کے اتنے معاملات ہیں, ان کے دور میں کتنی کرپشن تو خان صاحب نہیں روک سکے. کوئی بھی خان صاحب کا نہ نظریہ تھا نہ آج نظریہ ہے, کا ایک کرسی. جس جواد احمد صاحب کی آپ ابھی تعریف کر رہے ہیں, وہ ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے فرما رہے ہیں کہ اقرار شاید میرا کندھا استعمال کر رہا ہے یا شاید اس طرح کی باتیں. ان کا حق ہے, میں ان کے حق. کیسے آپ ان کا کندھا استعمال کر سکتے ہیں؟ واللہ عالم اگر وہ سمجھتے ہیں تو بھائی ان کو اپنی بات کہنے کا رائٹ ہے نا, کچھ سوچ رہے ہوں گے جس کی بنیاد پہ کہیں گے. میں تو آپ کو اپنی وضاحت دے سکتا ہوں کہ بھائی ظاہر کیا کندھا استعمال کرنا جواد بھائی, عمر میں اور ظاہر ہم سے بڑے ہیں, لیکن یہ کہ جو میں نے جن چیزوں کی بنیاد پر آپ کو بتایا اس اعتبار سے میرے لیے جواد احمد کا احترام عمران خان سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے اقرار بھائی, صدیق جان صاحب بولا ایک چھوٹا سا معاملہ ہے, میں نے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. آپ نے ریسنٹلی ان کے خلاف ایک ٹویٹ کی تھی کہ ان کا چھوٹا سا کلپ اٹھایا اور لگایا, لیکن آپ کو جب بعد میں پتا چلا کہ وہ کلپ چھوٹا ہے, آپ نے تردید بھی کر دی اور کلپ لگا دیا. تردید نہیں, وضاحت کر دی کہ نہیں نعرہ لگایا تھا جی, لیکن اس میں اگر مگر نہیں ہونی چاہیے تھی, آپ نے ٹویٹ کر دیا. لیکن میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مطلب ایسا پہلے ہی کوئی پرانا کو صدیق جان پہ کوئی غصہ تھا کہ آپ نے پورا دیکھے بغیر ٹویٹ کر دیا, ایسا کچھ کر دیا؟ خماش کے یہ سارے یوٹیوبروں پہ ظاہر ایک غصہ ہے کہ آپ قوم کو مستقل گمراہ کر رہے ہیں, آپ صرف اپنے ڈالرز کے لیے قوم کو شخصیت پرستی کی لت میں مبتلا کر رہے ہیں, آپ صرف اپنے یوٹیوب ڈالرز کے لیے بھانڈ اور مراسی بنے ہوئے ہیں کہ عمران خان آہا پاگ لگے رہے ہیں, بیڑے وف دے رہے ہیں, بے جوڑیاں سلامت, یہی کر رہے ہیں نا. مجھے بتائیں ان کی اوقات آپ کو پتہ لگ جائے کہ ایک بار عمران خان پہ تنقید کر کے دیکھیے, عمران ریاض یا صدیق جان یا ذیشان عزیز, یہ پتہ لگ جائے نا ذرا کہ آپ کا اپنا قد کیا ہے صحافت کے اندر. بھئی فرشتہ تو نہیں ہے عمران خان, غلطیاں بہت ساری کی ہیں, کر رہے ہیں آج تک, تو ایک بار ذرا کرٹیسزم کر کے دیکھیں تو ہمیں پتہ لگے کہ آپ جرنلسٹ ہیں. تو آپ تو بھانڈر مراسی بنے ہوئے ایک خاص پارٹی کے اور ایک خاص شخصیت کے, اور اس کے لیے وہی جیوے جیوے آہا سبحان اللہ کیا بات ہے جناب, بڑے سونے لگ رہے ہو, یہ کیا کہ آپ ڈالر لے رہے ہیں. اس کا نقصان کیا ہو جی؟ اس کا نقصان آپ قوم کو شخصیت پرستی میں مبتلا کر رہے ہیں. آپ لوگوں کو یہ سوچنے کی طرف جانا ہی نہیں دے رہے کہ جمہوریت ہونی چاہیے, اور جمہوریت سب سے پہلے پارٹی سے شروع ہونی چاہیے. ووٹ کو عزت یا احترام دینا تو سب سے پہلے پارٹی سے ووٹ کے عزت اور احترام کی بات کرنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سارے تنازع میں خاص طور پر 2018 کے بعد سے جو اب تک کا معاملہ ہوا, اس میں عمران خان بھی لوزر ہے, اس میں پی ٹی آئی بھی لوزر ہے, اس میں پاکستان کے عوام بیچارے بھی شکست خوردہ ہیں. ایک اینٹی ہے جو جیتی ہے یا جس نے فتح حاصل کی ہے, وہ ہے یوٹیوبر, جنہوں نے ڈالر بھی کمائے, جنہوں نے بلے بلے اور واہ بھی کروائی, اور اب اپنی فیملیوں کے ساتھ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ باہر کے مزے بھی ڈٹا ہوا ہے جی. خان ابھی بھی وہ بیچارے خان کو ڈٹا ہوا ہے, خان ڈٹا ہوا ہے, خان اسپتال نہیں گیا آج تک, وہ بیچارے چاہ کے بھی کوئی مسئلہ مفاہمت کا معاملہ نہیں کر سکتے. پیچھے سے مجھے لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا بھی جو بیڑا غرق کیا ہے اس میں سب سے بڑا کردار اگر کسی کا ہے نہیں تو وہ یوٹیوبرز ہیں کچھ ایسے. بالکل آپ تو وہ کچھ نہیں ہے, صدیق جان بھی ظاہر ان میں سے ایک ہے, اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ان پر جان صاحب نے ایک ویڈیو سوال کرتے رہنا چاہیے. ایک ویڈیو کی تھی, شاید آپ نے سنی ہوگی, یہ میرے پاس ہے جی. ہاں جی, میں نے کہا دوستوں کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے, اور پھر ایک 44 سیکنڈ کا کلپ آ گیا, وہ بھی مکمل نہیں تھا. ٹھیک, بہرحال اس میں انہوں نے کہا جی میرے یو کے نمبر سے مجھے کسی نے اقرار صاحب کے ذاتی معاملات بھیجے ہیں. کہتے ہیں آپ اس بات نہیں, وہ کیا ہو سکتے ہیں, انہوں نے کہا میں نے شیئر نہیں کیے. ایک اقرار بار بار کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اگر مرد کے بچے
پھر آپ کہیں گے اقرار نے کہا باپ. بھائی واقعی اگر اپنے باپ کی اولاد ہے نا جی تو یہ جس نے بھی آپ کو میری کوئی ذاتی چیزیں بھیجی ہیں نا کریں ان کو پبلک. کرے جی میں ابھی ان کو نہیں کرنا کوئی چاہتا. بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ یار تیریاں بڑھیا چیزیں میرے کول ہیں یار, میں تو کیا ہی بتاؤں, آپ کی تو بہت ساری چیزیں میرے پاس ہیں, فلاں نے مجھ کو بھیجی ہوئی ہیں. بھائی لے کر آئیں. میں آپ کو یہ اختیار آپ کے پوڈ کاسٹ سے میں صدیق جان صاحب کو یہ اختیار دیتا ہوں, میں کوئی لیگل ایکشن کوئی ایسی چیز نہیں کروں گا, میں ان کو یہ مکمل اختیار دیتا ہوں کہ ان کے پاس جو چیز ہے اس کو پبلک کریں. میری ذاتی زندگی سے متعلق وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی UK کے ایک نمبر سے مجھے چیزیں بھیجوائیں, میں آپ کو کہتا ہوں کہ جناب آپ پبلک کیجئے. میں آن کیمرہ آپ کو یہ قانونی اور اخلاقی اختیار دیتا ہوں کہ ایک ایک چیز پبلک کیجئے, لے کر آئے ذرا میدان میں. اس طرح سے بیٹھ کے بکواس, لیکن کچھ ایسا ہو سکتا ہے, کیا ہوگا, کیا ہو سکتا ہے. میری زندگی کھلی کتاب کی طرح سے, اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی اور پروردگار کی بہت عطا ہے. زندگی میں جو غلطیاں کوتاہیاں وہ کی ہیں, انسان ہے, فرشتے نہیں ہیں, لیکن وہ سب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی سے چھپی ہوئی ہو, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی فکر ہو کہ یار وہ خدا نہ خواستہ یہ اگر منظر عام پر آ گئی تو کیا ہوگا. تو میں تو بھائی آپ کے پلیٹ فارم سے صدیق جان صاحب کو یہ چیلنج بھی کرتا ہوں, یہ درخواست بھی کرتا ہوں, یہ ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے امی ابو کی قسم ہے کہ آپ نے جو چیزیں نا منظر عام پر لے کر آنی ہے, میں آپ کو اخلاقی اور قانونی اختیار دے رہا ہوں. میں صدیق صاحب سے رابطہ بھی کر لیتا ہوں, دوست ہیں, بھائی ہیں, ان کو کہہ دوں گا یہ آپ اقرار صاحب بیٹھ جائیں, جی وہ کہہ رہے ہیں میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نہ کوئی شکوہ کروں گا آپ سے, نہ کوئی لیگل ایکشن. آمنے سامنے بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں بھائی. میں کہہ گیا وہ بھاگ رہے ہیں بار بار, میں تو کہہ رہا ہوں کہ ان سے درخواست کیجیے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ صدیق جان صاحب سامنے آئیں اور ہم سامنے آمنے, کہتے ہیں نا ٹاؤٹ, میں کہتا ہوں آمنے سامنے بیٹھ کر, میں تو روزہ رسول پہ میں نے کہا تھا کہ آپ لے کے چلیں, آپ کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں, اور ہم سارے مل کے کرتے ہیں کہ یار جس کو بھی اسٹیبلشمنٹ لائی, مجھ سمیت اگر کسی کو اسٹیبلشمنٹ لائی, کسی کو اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا, کسی نے اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ کچھ کہا, کسی نے اسٹیبلشمنٹ کا کندھا استعمال کیا, کسی نے جرنیلوں کی تعریفیں کی, لعنت اس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی. یہاں تک نہیں, اگر میں نے اپنی زندگی میں جانتے بوجھتے ہوئے ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ ایک لفظ بھی جھوٹ کا کہا ہو تو اللہ کا قہر نازل ہو میرے اوپر. اور اگر صدیق جان نے, عمران ریاض نے اور ان کے گرو عمران خان نے جان بوجھ کے ہزاروں مرتبہ قوم کو گمراہ کیا اور بے وقوف بنایا اور جھوٹ بولا ہو تو ان پر اللہ کا قہر نازل ہو. تو میں تو کہہ رہا ہوں آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, مناظرہ بھی کر لیتے ہیں اور مباہلہ بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اقرار بھائی اسی ویڈیو میں آگے جا کے انہوں نے یہ کہا کہ اس لیے ان کے خلاف میں بات نہیں کر رہا کیونکہ وہ آج کل ڈپریشن میں ہے, ان کی جاب چلی گئی ہے, 15-20 لاکھ روپے ان کا منتھلی تنخواہ تھی وہ چلی گئی ہے, اس پہ آپ کے اس لیے شدید ڈپریشن میں ہے. توسط سے جی یہ درخواست کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ جی اقرار الحسن کو نکالا گیا AR. ہاں جی یہ بھی انہوں نے کہا. میں ان سے کہتا ہوں کہ اس کو ثابت کریں. ٹھیک ہے, ورنہ مجھے پہلے پتہ چل گیا تھا, وہ کہہ رہے مجھے 15-20 دن پہلے ہی خبر آ گئی تھی. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں ادروائز اس کے اوپر لیگل ایکشن کی طرف بھی جا سکتا ہوں, اور یہ مجھے لگتا ہے کہ بہرحال آپ کو کہیں نہ کہیں سے یہ شروع کرنا پڑے گا کہ آپ دیکھیں نا, آپ نے یہ الزام لگایا کہ ایک آدمی جو یہ کہہ رہا ہے یار میں نے ایک تحریک کے لیے, ایک کاز کے لیے, ایک مقصد کے لیے جو ہے وہ اپنی نوکری اور اس میں سے کسی ایک کو چوز کرنا تھا اور میں نے قربان کر دی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جناب اس کو ریٹنگ نہ آنے کی وجہ سے نکالا گیا. حالانکہ یار بھائی وہ ادارہ ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کو نہیں نکالا, لوگ خود گئے اور وہ جو بھی ٹھیک ہے. یہاں تک کہ 20-25 سال ان کے ساتھ سفر ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں. اور ارشد شریف بھائی والا جو معاملہ ہوا اس کے باوجود ان کی ٹیک کیئر کرنا, باہر سارا ٹریولنگ, ان کی فیملی کو آج تک ہر طرف سے, تو AR میں تو بالکل الگ طرح کا ادارہ ہے. لیکن آپ کہتے ہیں جی نکالا گیا, تو پھر آپ ثابت کریں, اور میں ثابت کرتا ہوں کہ نہیں نکالا گیا. چلیں, حالانکہ اصول یہ ہے کہ آپ الزام لگا رہے ہیں, آپ ثابت کریں, صدیق جان صاحب ثابت کریں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ چلو یہ نہیں, آپ آمنے سامنے آ جاؤ, میں ثابت کرتا ہوں کہ نہیں نکالا گیا, اور پھر آپ اپنی سزا بتائیں. یعنی اگر میں ثابت نہ کر سکوں تو میری سزا جو ہے وہ صدیق جان صاحب تجویز کریں, اور اگر صدیق جان صاحب یہ ثابت نہ کر سکیں تو آپ کریں گے, اور میں ثابت کر دوں تو پھر میں تجویز کروں گا کہ صدیق جان کی سزا کیا ہوگی. اور صدیق جان کی سزا یہ ہوگی کہ 1000 بار ہاتھ اوپر کر کے کھڑا کر کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگائیں. ہم صدیق جان صاحب سے رابطہ کریں, ان کا موقف بالکل دیں گے, رابطہ کریں گے. اور یہ بھی کہ سزا بھی تجویز کر رہے ہیں کہ اگر آپ ہار گئے تو پھر آپ نے پاکستان زندہ باد کا 1000 بار نعرہ لگانا ہے. لیں گے, بالکل لیں گے. اقرار بھائی آپ نے ٹویٹ بھی کیا اس حوالے سے کہ ذیشان عزیز, صدیق جان اور نوید ستی نام کے ڈالر خوروں کا کہنا ہے کہ ہمارا کام صرف جھوٹا الزام لگانا ہے. آپ ثابت کریں کہ الزام غلط ہے, حالانکہ صحافت, قانون اور اخلاقیات میں بار ثبوت الزام لگانے والے پر ہوتا ہے. اب کوئی اگر کہے یہ تینوں لڑکیاں سپلائی کرتے ہیں تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس الزام کو ثابت بھی کرے. ویسے میں ان میں سے ایک کے بارے میں یہ الزام ثابت بھی کر سکتا ہوں. نیچے کسی نے ٹویٹ رپلائی کیا کہ ایک کے بارے میں تو مرحوم ارشد شریف نے اپنی زندگی میں بہت کچھ بتا دیا تھا. آپ نے جواب دیا اس کو کہ صرف بتایا نہیں تھا, ارشد شریف جیسے شریف آدمی نے صدیق جان کو زمین پر لٹا کر لتر بھی مارے تھے. اس سے مراد آپ صدیق جان لے رہے ہیں؟
جو آپ نے کہا کہ ان میں سے کوئی ایک کر رہا ہے؟ نہیں نیچے آپ نے کہا نا، یہ فیصلہ میں اگین لوگوں پہ چھوڑتا ہوں، اس لیے کہ یہ اور یہ خدا جانتا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں ان تینوں میں سے میں بالکل واقعی ایویڈنس اس وقت بھی موجود ہے، میں ثابت آپ کے نیچے اس ٹویٹ کے جواب سے تو صدیق جان کو یاد کر رہے ہیں. اس نے ایک شخص نے صدیق جان کی بات کی. صدیق جان تو وہ بدبخت ہے کہ جس نے ارشد شریف کے اوپر اور بہت سارے لوگوں کے اوپر لڑکیاں سپلائی کرنے کا الزام لگایا تو کیا کیا ٹویٹیں نہیں کی تھی. یہ وہ رذیل لوگ ہیں جنہوں نے ارشد کتا شریف نعوذ باللہ نقل کفر نباشد یہ ٹرینڈ چلوائے ہوئے ہیں. اور واقعتاً سوچیں یار وہ بیچارہ ڈیسنٹ ترین آدمی ارشد شریف، اس نے لٹرلی جوتیاں ماری اس آدمی کو وہاں پہ، ہوا تھا وہاں پہ واقعہ اپنا گوادر میں. تو یار ایسا لیچڑ آدمی، ایسا آپ سوچیے کہ کتنا گھٹیا اور رذیل آدمی ہوگا جس نے ارشد شریف کو ہاتھ اٹھانے پہ مجبور کر دیا ہوگا. لیکن بعد میں ان کی دوستی بھی تو ہو گئی تھی آخری ٹائم. سر دوستی کہاں، کون سی دوستی؟ آخری سال میں صدیق جان کی تو کبھی دوستی نہیں ہوئی ارشد آخری سال میں، ہرگز نہیں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں. صدیق صلح ہو گئی تھی، دوستی نہیں ہوئی. ان کی اہلیہ کے اوپر الزامات لگائے. میں ان سیٹنگز میں موجود تھا جس میں ارشد صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، سمیع ابراہیم صاحب تھے، عمران ریاض خان صاحب ہوتے تھے، صدیق صاحب بھی ہوتے تھے. نہیں لیکن صدیق جان کی ارشد شریف صاحب سے دوستی نہیں ہوئی تھی، میں بڑے وثوق سے آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو ہم نے دوستی ہو گئی تھی. خیر اگین یہ گزارش ہے کہ یہ وہ بدبخت ہیں کہ جنہوں نے ارشد شریف جیسے آدمی کو بھی نہیں معاف کیا اور اس سٹیج تک لے کر آ گئے کہ ارشد شریف جیسے آدمی کو ہاتھ اٹھانا پڑ گیا. تو آپ ذرا سوچئے کہ کس قسم کے لیچر قسم کے لوگ ہیں کہ الٹیمیٹلی پھر جب آپ ریئیکٹ کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں لو جناب یہ دیکھو جی ایک فلاں کی باپ کی بات کر رہا ہے فلاں. یار آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ کون سی گھٹیا حرکت کر رہے ہیں. آپ کا جب جی چاہتا ہے اس کو نکالا گیا، آپ کہتے ہیں جی اس کے خلاف مجھے جو ہے نا وہ UK کے نمبر سے کوئی ذاتی جو ہے نا وہ چیزیں بھجوائیں، ایویڈنس بھیجیں کسی نے، کوئی کہتا ہے یہ اپنے باپ کا نام بتائے، اور اس کے بعد جب آپ کو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں لو جی دیکھو جی یہ کتنا ریئیکٹ کر رہا ہے. ارشد شریف صاحب کا ذکر ہو گیا تو میرے دل میں یہ سوال اچانک آ گیا کیونکہ میں پہلے آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا اس چیز کو. ارشد شریف صاحب کی جب شہادت ہوئی ہے تو وہ 3 دن لگ گئے ان کی میت کینیا سے پاکستان آتے آتے. ان 3 دنوں میں بھی 3 دن ان کے گھر پہ ہی رہا، ان کی والدہ سے بھی ملاقات ہوئی، ہم نے کور بھی کیا سارا. یہاں تک کہ عمران ریاض صاحب بھی 3 دن ادھر ہی رہے. وہاں پہ عباسی صاحب آ رہے ہیں، محمد مالک صاحب ہیں، سارے صحافی، ارشاد بٹی، یہ وہ سب آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اور جنازے تک جب میت رکھی جا رہی تھی اس وقت بھی میں موجود تھا اور میری ویڈیو وہ 4-5-6 ملین پہ بھی تھی وہ ویڈیو. تو ان 4 دنوں کے اندر میں نے اقرار الحسن صاحب کو نہیں دیکھا کہ وہ تعزیت کے لیے آئے ہوں یا شریف صاحب کی. جیسے میں حالانکہ اتنی پرانی دوستی ہے. بعد میں آپ کینیا پہنچ گئے تھے. ہاں جی مجھے اس کی کیا وجہ تھی؟ جس وقت وہ خبر ملی نا جی مجھے، میں اس وقت تھا کینیڈا کے شہر لندن میں. اچھا کینیڈا میں، پاکستان میں نہیں تھے آپ؟ ہاں جی. تو مجھے وہ لندن میں ہمارا 4 بجے ایونٹ تھا ایک فنڈ ریزنگ کا. تو اس میں اس سے مجھے کو آدھا گھنٹہ پہلے کسی نے کہا کہ یار ارشد شریف صاحب شہید ہو گئے ہیں. میں نے کہا یار کیا بات کر رہے ہو، کیسے ہو سکتا ہے یار. وہ پھر ظاہر 3-4-5 گھنٹے لگے. ایونٹ میں بھی ہم نے اس میں ایونٹ میں فاتحہ بھی کروائی، دعا بھی کروائی کہ یار اگر اللہ نہ کرے، بل نہیں اس میں دعا یہ کروائی کہ یار دعا کرے، خبر آ رہی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ ایسا ہو اور یہ سچا ہو. وہ ایونٹ کی ویڈیو اور ریکارڈنگ اس کی موجود ہے. اور اس کے بعد آلریڈی 2-3 وہ پاکستان میں فلڈ کے حوالے سے، سیلاب کے حوالے سے کینیڈا کی گورنمنٹ نے کچھ ارینج کیا ہوا تھا. میں نے اسی ٹور میں غالباً پارلیمنٹ میں ایڈریس بھی کیا کینیڈا میں. تو میں وہاں تھا اور پھر میں ڈائریکٹ پہنچا ہوں ارلی مارننگ اور میں ڈائریکٹ آیا ہوں جنازے کی ٹیل تک پہنچنے میں کامیاب ہوا اور جنازہ پڑھ کے میں پھر واپس لاہور آیا. تو میں جنازے میں موجود تھا لیکن وہ 3-4 آگے نہیں پہنچ سکے. جی میں کینیڈا میں نہیں تھا کیونکہ طے یہ ہوا تھا. میری اماد صاحب سے اور باقی دوستوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وہ ہم ارشد شریف صاحب کے گھر سے پھر الٹیمیٹلی سارے اکٹھے ہو کے نکل کے آئیں گے. لیکن میں لینڈ کر کے ڈائریکٹ یعنی صرف 15 منٹ گھر اترا اور گھر سے پھر میں پہنچا اور جنازہ پڑھا اور پھر واپس آ گیا. گاڑوی مار کا حق چل رہا ہے، سال ہو گیا، پاکستان نے بڑی کامیابی حاصل کی الحمدللہ، اور اس پہ پورے سارے کور کمانڈرز بھی اپنے ایونٹس بھی کر رہے ہیں. سارا اس حوالے سے کیا کہیں؟ اللہ کا شکر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی تفاخر کی اور بہت ہی خوشی کی بات کہ ہم جو اتنے پرابلمز، اتنے سارے مسائل اور اتنی ساری انسٹیبلٹی، اس کے دوران جو خون بڑھا ہمارا اور جس چیز نے دوبارہ کانفیڈنس دیا ہمیں، اعتماد پیدا کیا اس قوم پر، اس ملک پر، اس ملک کے پرچم، اس ملک کے ترانے، اس ملک کے پاسپورٹ، اس کی عزت اور بڑھی ہمارے دل میں. وہ الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مارکہ حق کا وہ ایونٹ تھا. اور افواج پاکستان، وہ جوان جنہوں نے شہادتیں ہمیشہ دیں اس ملک کے دفاع کے لیے، اور خاص طور پر یہ جو اپنی حربی برتری ثابت کی ہم نے مارکہ حق میں، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بھی، شجاعت کے اعتبار سے بھی، بہادری کے اعتبار سے بھی، اور کچھ بے غیرتوں اور بدبختوں کو نکال کے قوم اور افواج پاکستان اس معاملے میں جس طرح سے یکجان تھے. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ لکھی گئی الحمدللہ، اور ہمیں خوشی ہے کہ ہم نے اور ہمارے بچوں نے یہ تاریخ خود وٹنس کی ہے. بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ اقرار بھائی آپ کے وقت کا. شکریہ. تھینک یو. دوستو ابھی کے لیے اتنا، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.